शायरा, अफ़साना निगार, मुतरज्जम, कालम नवीस, मुहक्किक, नक़ाद, बस कुछ भी नहीं हुआ। नॉवल नवीस, स्कॉलर, माहिर तलीम भी हैं और आप साबिक़ अफ़सर इत्तलात हुकूमत सिंध कराची भी रह चुकी हैं। अदब की हर सिन्फ़ पर करीबन 10,000 सफ़हात पर मुश्तमिल 5 ज़ख़ीम कुलियात की ख़ालिक़ हैं, जिनमें 100 कुतुब का मसवदा यकजा किया हुआ है। और 25 निसाबी कुतुब की भी आप मुसन्निफ़ा व मुअल्लिफ़ा हैं और आपकी एज़ाज़ात में आपकी इल्मी, अदबी ख़िदमात के इतराफ़ में कराची में एक रोड ज़ेबुन्निसा ज़ेबी रोड के नाम से मंसूब है और आपके नाम से इंडिया की एक तंज़ीम के सरबराह सराज अज़ीम साहब ने 3 जुलाई 2023 को ज़ेबुन्निसा ज़ेबी अवार्ड का भी इजरा किया है और 200 से ज़्यादा शोरा अतबा को ये अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। आप उर्दू अदब में शेरी सिन्फ़ सवालने की मुअज्जब हैं और ये एक सह मिसरी नज़म है जिसके हर मिसरे पर आपने नज़म की 70 असनाद पर दुनियाए अदब की पहली कुलियात आपने सुख़्न तमाम की तख़लीक़ की है और इसमें आपने ना सिर्फ़ 70 असनाद पर शायरी की है बल्कि इनकी तकनीक भी लिखी है। और आप शेरी सिंध परवीनी की आलमी सतह पर पहली साहिब किताब शायरा भी हैं। आपने 1000 तरवीनियाँ तख्लीक की, 2009 में तरवीनी की किताब तेरा इंतज़ार है के नाम से शाया हुई। माशाअल्लाह इनकी इतनी खिदमात हैं कि अगर मैं इनकी खिदमात पे पढ़ती ही गई और वो सुनाती गई तो मेरा ख़्याल है ये सारा प्रोग्राम इन्हीं की नज़र हो जाएगा। तो मैं बहुत इज़्ज़त से और मोहब्बत से दावत दे रही हूँ माशाल्लाह। मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा को कि वो आएँ। बहुत और अभी ज़ेबी अब्बा के आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जी, एक तजिया निगार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जितना कुछ ज़ेबी अब्बा ने लिख दिया है, वो घर हाँ, में बैठकर पढ़ा भी नहीं जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि खुले रोड में पढ़ना है। इनका जो काम है वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए बहुत ये माशाल्लाह मोहब्बत। से ये खुले रोड बना दिए हैं कि इतना काम है वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। माशाल्लाह और जी। माशाल्लाह बहुत मेरे प्रोग्राम दिल भी में भी प्रोग्राम भी जी, प्रोग्राम भी ज़ेबी आपा के की सरपरस्ती में है और बतौर जी, गालिब वो आए घर में अपने खुदा की कुदरत है जी, माशाल्लाह। और अभी एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं ज़ेबी आपा के लिए पढ़ना चाहूँगा। डरे एहसास पर तहे दिल से, डरे एहसास पर तहे दिल से, हम तेरा इंतज़ार करते हैं। बहुत वाह! शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अरहम रोहान और तख्लीक कार इंटरनेशनल जिसने ये प्लेटफॉर्म हमारे शौरा अदबा को मुहैया किया। जितने भी प्लेटफॉर्म बनते रहें बहुत अच्छा है और कारवां इसी तरह आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। बहुत मेहनत करते हैं। अरहम रोहान माशाल्लाह 11 किताबों के मुसन्निफ़ और मौल्लिफ़ हैं और ये छुपे रुस्तम थे, हमें पता नहीं था इनके बारे में, इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। बस अल्लाह ताला मिला देता है इंसानों को इंसानों से और वसीले और रास्ते बनाता चला जाता है। तो जो हमारा मकसद था कि हम शायरों अदीबों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर सबको मौक़े मिल सकें, तो अल्लाह ताला ने एक के बाद एक प्लेटफॉर्म हमें देता जा रहा है वो हमें, और हम आगे लोगों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, सामने लाते चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रम रूहान आपका और रुबीना शाहीन साहिबा का भी माशाल्लाह, जो शुरू से हमारे साथ हैं और हमारे प्रोग्रामों को आगे बढ़ा रही हैं। अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, आपके जहन में जो भी सवाल हो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि पूछो। अभी अरहम रोहान साहब ने कहा कि जितना इन्होंने लिखा है उतना पढ़ा नहीं जा सकता, तो मेरे ज़हन में एक बात आती थी जितना इंसान कमाता है उतना खा नहीं जाता। सही तो बात। आपका क्या ख़्याल है कि वाक़ई इंसान ऐसे ही जितना आपने लिखा है वाक़ई इतना पढ़ना आपके लिए भी मुश्किल है और सबके लिए ही होता है। तो आपको कैसा लगता है कि आपने माशाल्लाह जितना लिखा है ज़िंदगी भर की आप सितारे नहीं हैं, आप सितारा नहीं, आप तो सूरज हैं माशाल्लाह दूसरों को मुनव्वर करती हैं। तो आपका अपने लिखने के बारे में क्या ख़्याल है कि आपने जितना लिखा है वो आप उसके बारे में क्या महसूस करती हैं? मेरे लिए ये सैर अंसारी साहब ने कहा था कि ज़ेबी जो हैं वो एक सिर्फ एक जुमला उन्होंने कहा कि एक रूह मुस्तरिब है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि बेचैनी है कुछ जो जितना भी लिखो लगता है अभी तक कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो इसी हाँ, तरह डॉन में भी जब तबसरा किया गया मेरी किताबों पर तो यही बात लिखी गई मेरे लिए, मेरे हवाले से
اور جب کینیڈا گئی تھی تو وہاں پر بھی جب میرا انٹرویو کیا تھا چینل پہ تو وہ یہی تھا، لوگ یہی سوال کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، تو میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور وہ جو چاہتا ہے آپ سے وہ کام لیتا ہے، ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، بے شک بے اور شک اگر چاہیں تو ایک سطر، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی اگر تخلیق کرنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. اور نہیں کر سکتے. یہ بس میں نے بھی اپنی پڑھنے لکھنے کا آغاز وہی جیسے ابھی نغمانہ بتا رہی تھی کہ میری بھی اپنے والد کی اور گھر کی طرف کے وہاں میں نے بہت بچپن میں بہت زیادہ میں نے میکسم گورکی اس زمانے میں پڑھ ڈالا اور بہت کچھ پڑھ ڈالا، تو میرے گھر میں ہر طرح کا آپ کا ادب تعلق موجود بھی تھا. زیبی اپی، آپ کا تعلق بھی کسی ادبی گھرانے سے ہے کہ آپ بھی اس کا چشم و چراغ نکلی؟ ادبی گھرانے سے تو اب اس طرح میرے والد کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا اور ان سب چیزوں کا، بہت میرے گھر میں بہت کتابیں تھیں، بس وہی ہمارے گھر میں خزانہ تھا. اور مجھے پھر میری بڑی بہن بھی شاعری کرتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، کتاب ان کی بھی آ چکی ہے مجھ سے جو بڑی بہن ہے، لیکن سب سے زیادہ جنون میرا ہی رہا، اور باقی سب بیچ میں چھوڑتے بھی گئے، پھر دوبارہ آئے. میری چھوٹی بہن بھی لکھتی تھیں، میرا بھائی بھی لکھتا پڑھتا تھا، تو بس ہماری فیملی میں اس طرح سے ہے. میری بلکہ نواسی جو کینیڈا میں ہے وہ ہائیکو وغیرہ اپنے کالج اور یونیورسٹی میں، کالج میں ابھی تو اسکول میں اپنے ہے ابھی وہ لکھتی ہے. تو بس ایسے ہی تھوڑا بہت ان لوگوں کو ہے سب. تو میں بھی بس شروع سے لکھ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے، میرے اختیار میں ابھی بھی نہیں ہے، میں ابھی بھی 10-12 گھنٹے لکھتی ہوں، کاغذوں کے انبار ہیں، اور گو کہ میرے کئی دیوان اور کئی کتابیں میری ضائع ہو چکی ہیں، اور جو میں نے کمپوزنگ کے لیے دیں تو وہ وہیں ضائع ہو گئیں. ایک دفعہ میں نے خود اپنا مسودہ جلا دیا سارا کا سارا. تو بس ایسے ہی ہے کچھ. اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے نا کہ وہ کس کو کرتا ہے. اچھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک جی بالکل، جی روبینہ جی پوچھیں. تو ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ارد گرد ادب ہی ادب ہوتا ہے، اور آپ اس میں سے دعائیں لے کے بنتی ہیں کہ یہ میرے والد لکھتے تھے، میری والدہ لکھتی تھی، یا کوئی دادا دادی یا نانا نانی کوئی نہ کوئی تو ادیب رائٹر ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے نا یہ. تو ایک انسان وہ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی چن لیتا ہے کسی جگہ سے، وہ چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کوئی پڑھا لکھا بھی نہ ہو، بالکل ایسے ہی تو ہے. اللہ پاک اس کو چن کے اس سے وہ سارے کام لیتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسی ہی ہیں کہ آپ کو اس میں سے چنا گیا ہے، کیونکہ جتنا آپ بالکل کا کام ہے وہ عام انسان کے بس کا نہیں ہے. وہ اپنی زندگی جو وقف کرتا ہے کسی کے لیے، ادب کے لیے، لوگوں کے لیے. جی تو بالکل. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا نہیں ایسا ہی بالکل سلسلہ بالکل ہے؟ یہی سلسلہ ہے. اور میرا جو کلام ہے، میری جو شاعری ہے وہ ایک میں نے ہمیشہ ایک یوں کہنا چاہیے ایک مشن ہے، ایک میرا مقصد ہے زندگی کا. میرے والد کا بھی تھا اور میرا بھی یہی تھا، وہ جو کہ میں نے بچپن سے انہی کو دیکھا، انہی کو سنا، اور بہت زندگی کے نشیب و فراز دیکھے. تو پیسہ، دولت، شہرت، ان سب چیزوں سے میں بہت دور ہوں، مجھے کبھی دلچسپی پیدا ہی نہیں ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ میرا مقصد جو تھا وہ آج بھی یہی ہے. جو میں لکھتی ہوں، شاعری جو کرتی ہوں، اس میں ساری اصلاحی پہلو ہوتے ہیں، سماجی معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ جو مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، میں لوگوں کی زبان بنوں، لوگوں کے احساسات جذبات کو تحریر کروں. رومانوی کلام میں نے ایک کتاب پوری لکھی ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے کہتے تھے آپ نے بہت لوگوں کے لیے لکھ لیا سماجی اور ان مسائل پر، تو آپ کچھ اس طرح کا بھی تو کلام لکھیں. تو کتاب باقاعدہ میں نے لکھی، تمہارے ساتھ رہنا ہے، میری کتاب آئی، میرے شاعری کا مجموعہ آیا، تو اس میں میری ہیں غزلیں، کافی غزلیں، اور شروع میں بھی کافی میں نے لکھی، لیکن میں نے وہ کلام اس طرح کا میں مشاعروں میں نہیں پڑھتی. مجھے مناسب ہی نہیں لگتا کوئی عورت کسی مشاعرے میں کھڑی ہو اور عشقیہ کلام پڑھ کر وہ داد و تحسین حاصل کرے، تو یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے. اقبال مجھے کہتے تھے، میرے شوہر کا نام اقبال ہے، مجھ سے یہ کہتے تھے کہ تم وہ کلام نکالو نا، وہ پڑھو، تمہیں بھی داد ملے. تو میں کہتی تھی میں داد کے لیے تو نہیں پڑھتی نا، تمہیں بھی پتہ ہے میں داد کے لیے لکھتی ہوں نا، میں داد کے لیے پڑھتی ہوں. میں اپنا ایک میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں، چھوڑ کر آ جاتی ہوں، اس کے بعد میرا کام ختم، میں اگلے کام پہ لگ جاتی ہوں. تو بس یہ ایک مقصد ہی ہے جو میں پورا کر رہی ہوں. اور میں تھوڑا سا کلام سنا دیتی ہوں، نکالا ہوا تو میں نے کچھ اور ہی تھا. جی میں ایک سوال آ گیا جی آپ جی سے اجازت، ضرور میں ضرور بالکل پوچھنا پوچھیے. چاہوں گا. جی جی ضرور. زیبی ابا جس طرح اپنی اولاد میں کوئی سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بہت عزیز ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے. تو اتنی تخلیقات میں ایک تو جب بندہ سوچے کہ کب انہوں نے ریسٹ کی ہوگی، آرام کا وقت ملا ہوگا، ماشاء اللہ آپ سے بہت قدرت نے کام لیا اور لیا جا رہا ہے.
اپنی تمام تخلیقات میں کوئی ایسی ایک جو آپ کے لیے بہت آپ کے دل کے قریب ہو، اس کا کون سا مجموعہ یا کون سی شاعری یا میں کس حوالے سے جی بالکل جو کہ آپ کے لیے بڑا پسندیدہ ہو، آپ کے قریب؟ پسندیدہ صرف اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ میں نے جو ایک کام کیا ہے وہ نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہے. یہ میرا 40 سال کا کام تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں اور کوئی ایسا کام مجھ سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. میرے ذہن میں تھا ہی نہیں یہ بات. بس میں کر رہی تھی اور لکھتی چلی جاتی تھی. تو بس ایک دن ایسے ہی ہوا کہ میرے بہت سے خواب سچے ہوتے ہیں، میری بہت سی باتیں سچی ہو جاتی ہیں. میں باتیں کرتی ہوئی بہت ڈرتی ہوں، زبان سے کچھ نکل جائے تو پورا ہو جاتا ہے. اچھا برا سب بچے بھی میرے مجھ سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو سب کچھ پورا کر دیتا ہے. میں کہتی ہوں جو سوچتی ہوں پورا کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب کریم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کے آگے. تو بس ایک خواب میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے یہ خیال آیا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ محمد اقبال میں یہ سوچ رہی ہوں، مجھے ابھی خواب میں یہ آیا ہے کہ میں ایسی اپنی کوئی کتاب لے کر آؤں یا کوئی کتاب ایسی میری آنی چاہیے جس میں آج تک شاعری کی جتنا بھی کام ہوا ہے، جہاں بھی جس جگہ بھی، اس سب پہ میں شاعری کروں اور ان کی ٹیکنیک بھی لکھوں اور بتاؤں لوگوں کو کہ یہ اتنی اصناف ہیں دنیا اردو ادب میں شاعری کے حوالے سے. اور میں نے تو کسی کتاب میں آج تک نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی کتابیں ابھی تک اردو ادب میں کہیں ملی ہے. میں نے بہت پڑھی ہیں. تو اقبال نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، تو تم شروع کرو. بالکل کرو. میں نے کہا ہاں، میں نے تو بہت ساری اصناف پہ لکھا ہوا ہے، بہت سی ابھی باقی ہیں، تلاش کرتی ہوں اور شروع کرتی ہوں یہ کام. تو بس وہ کام اللہ نے مجھ سے کروایا. 2013 میں میری کلیات آئی، یہی رکھی ہوئی ہے میرے سامنے، اور بہت ضخیم ہے، اتنی ضخیم ہے. میں وہ سخن تمام کے نام سے. وہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ ایک ایسا کام تھا جو اب پوری دنیا میں ابھی بھی اس وقت سے لے کر اب تک اور آگے بھی انشاءاللہ سب کے کام آتا رہے گا. ساری میں نے یونیورسٹیز کو وہ اپنی کلیات بھیجی. میں نے پرسنل تو کسی کو نہیں دی. یونیورسٹیز کی لائبریریز میں موجود ہیں، کینیڈا میں بھی موجود ہے، باقی جگہوں پر بھی. جہاں جہاں میں پہنچا سکتی تھی میں نے کوشش کی کہ یہ وہاں پہنچ جائے. تو اس میں نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہے. جی 70 اصناف پہ شاعری، اور ان ساری اصناف کی ٹیکنیک لکھی ہیں. 2 سطروں میں بھی لکھی ہیں اور آخر میں علم سخن کے نام سے ایک پورا 200 صفحے کا مضامین بھی لکھے ہیں کہ یہ صرف اس طرح لکھی جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ صداسی کیا ہوتی ہے، پنجگانہ کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ. بہت سارے بے شمار اصناف ہیں، لیکن میں نے تلاش کرتی گئی اور پھر لکھتی گئی اور پھر میں نے وہ کتاب. تو سب سے زیادہ اہم کام میں اس کو سمجھتی ہوں جو سخن تمام ہے. اور وہی سخن تمام، بس وہی ایک کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑھا لیا ہے. تو باقی یہ ہے کہ افسانے لکھتی ہوں. 7 افسانوں کے مجموعے آ چکے ہیں. 7 ناولٹ ہیں، ایک ناول ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور تحقیق تنقید کی میری کلیات 2019 میں آئی ہے. اس میں میرے تقریباً 2000 سے زیادہ مضامین میرے شائع ہو چکے ہیں اخبارات اور میگزین میں. تو کالم لکھتی رہی ہوں، کئی دستک دیوانے کی، زیبی کی ڈائری، بہت سی عنوانات سے لکھتی رہی ہوں. جنگ میں بھی لکھا اخبار میگزین میں. تو بس یہ میں ویسے گورنمنٹ آفیسر تھی اور اللہ نے میرے لیے دیکھیں شعبہ بھی ایسا انتخاب کیا کہ میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں میری جاب ہوئی. یعنی میں اس وقت انٹر سائز کی طالبہ تھی اور میں نے وہاں جوائن کیا. پھر میں نے BSc کمپلیٹ کیا، MA کیا، MA کیا، بہت کچھ کیا. ابھی تک میں پڑھ ہی رہی تھی. منڈ سے ٹیچر ٹریننگ کورس کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، انگلش یہ کر رہی ہوں، لینگویجز ہیں، کمپیوٹر ہے، سب ابھی تک میں کرتی رہی ہوں اور کرواتی رہی ہوں لوگوں کو. تو میرے شوہر کہتے تھے تمہیں اللہ نے یہ دی ہے صلاحیت تو کرو اور پڑھو اور پڑھتی بھی رہو اور پڑھاتی بھی رہو. اب ماشاء اللہ PhD کی کلاسز کی رہنمائی کلاسز لیتی ہوں. CSS کا امتحان دیا، PCS کا دیا، اللہ نے پاس بھی کروایا. تو بس ایسی چھوٹی موٹی چیزیں یہ سب چلتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں. تو میں کلام تو میں نے ویسے کوئی اور نکالا تھا، لیکن اب میں چونکہ اصنافی کا ذکر کیا تو 2-3 اصناف سنا کے ختم کر دوں گی کیونکہ وقت بہت لے لیا ہے میں نے. جلتے ہی جائیں گے سبھی تدریس کے چراغ، جلتے ہی جائیں گے سبھی تدریس کے چراغ، ایک علم کا چراغ جلانے کی دیر ہے. اور ہے جی میں سنا دیتی ہوں. یہ ترونی مجھے بہت پسند ہے. ترونی یہ 3 مصروں کی نظم ہوتی ہے. انڈیا کے گلزار صاحب کی ایجاد ہے یہ، اور عالمی سطح پر یہ میں پہلی صاحب کتاب شاعرہ ہوں جو میں نے تقریباً 2009 میں کتاب آئی ترونی پر. جو انڈیا ایجاد کی تھی یہ انڈیا کے گلزار صاحب کی، لیکن ان کی بھی غالباً اپنی کتاب ترونی پہ الگ سے نہیں ہے. ان کی غزلیات کی کتاب میں ہی یہ ترونیاں شامل تھیں. بس اللہ نے آئیڈیا دیا اور میں نے پھر ترونیاں لکھنی شروع کی تو 1000 سے زیادہ ترونیاں لکھ دی. تو 2009 میں میری کتاب شائع ہوئی تیرا انتظار ہے کے نام سے. تو پسند بھی ہے مجھے ترونیاں بہت. ایک سناتی ہوں آپ کو، اب تو میرے بچوں کو یاد ہو گئی ہے. وہ جو گڑیا بیچ رہی ہے، وہ جو گڑیا بیچ رہی ہے،
چپکے چپکے سوچ رہی ہے میری قیمت کتنی ہوگی. واہ، وہ جو گڑیا بیچ رہی ہے بہت چپکے بیچ رہی چپکے سوچ رہی ہے میری قیمت کتنی ہوگی. اور ایک اور سن لیجئے. دیکھو سخنور کی جاگیریں، دیکھو سخنور کی جاگیریں کونے میں لے کر بیٹھا ہے کاغذ پر لکھی تحریریں. واہ، اور بہت خوب، بہت خوب. ہائیکو سناتی ہوں، میرے سامنے بس جو آ گئی ہیں وہ میں سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں اب لوگ، جی جی، کہتے ہیں اب لوگ جان لے کر ہی چھوڑے گا مہنگائی کا روگ. اور ایک اور ہے، بہت بہت خوب. ایک اور ہے خورشید بھائی، آپ کو بھی متوجہ کر رہی ہوں. ایک اور ہائیکو ہے. کیسی مہنگائی غربت سے تنگ آ کر ماں بچے بیچ آئی. کیسی مہنگائی غربت سے، یہ ہائیکو ہے. کیسی مہنگائی غربت سے تنگ آ کر ماں بچے بیچ آئی. اور ایک ہائیکو اور ہے. ہر گھر روشن ہے میرے، ہر گھر روشن ہے جانے میرے گھر کا کیوں سورج دشمن ہے. اور واہ، ایک قطعہ ہے. کہتے ہیں خود کش دھماکوں کو جہاد، کہتے ہیں خود کش دھماکوں کو جہاد، جان لیوا دینداری ہو گئی، ملتے ہیں اجرت پہ قاتل جا بجا، موت بھی اب کاروباری ہو گئی. واہ، اور خوبصورت عکاسی. ایک دو شعر اور پڑھ لیتی ہوں. یہ دوہا سنا دیتی ہوں آپ کو. منصف بھی بکتا ہے یہاں پر یہ ہے انوکھی بات، منصف بھی بکتا ہے یہاں پر یہ ہے انوکھی جی بات، جی، دیکھ جنتا بھی نیر بہائے کوئی نہیں ہے ساتھ. اور میں بھی لکھتی ہوں بہت غزل، عمدہ، بہت عمدہ. میں بھی لکھتی ہوں غزل، پاس میرے ہیں میر، میرے رہبر رہنما غالب مومن میر. اور بتاؤ کون تھا، کیا بات ہے، کیا بات. بتاؤ کون تھا کس واہ، نے جلا ڈالا بہت تمہارا عمدہ. گھر، بتاؤ کون تھا کس نے جلا ڈالا تمہارا گھر، پرندہ بھی نظر رکھتا ہے اپنے آشیانے پر. بتاؤ کون تھا، واہ واہ، کون تھا کس نے جلا ڈالا تمہارا گھر، پرندہ بھی نظر رکھتا ہے اپنے آشیانے پر. اور پیسے کی ضرورت سب کو ہے، پیسے کی ضرورت سب کو ہے، انکار نہیں اس بات سے بھی، پیسے کی ضرورت سب کو ہے، انکار نہیں اس بات سے بھی، اس پیٹ کی خاطر بک جائیں ہم ایسے کم اوقات نہیں. بہت بہت خوب. اور بہت خوب. ایک دوہا ہے. باپ ہوا ہے بوڑھا پھر بھی محنت کرنے جائے، باپ ہوا ہے بوڑھا پھر بھی محنت کرنے جائے، بوڑھا. سچ کہتا ہے نہیں تو اس کو روٹی کون کھلائے. واہ واہ، واہ واہ واہ. کیا حقیقت ہے. مجھے ذاتوں میں ناحق، بہت شکریہ، مجھے ذاتوں میں ناحق کر دیا تقسیم دنیا نے، مجھے ذاتوں میں ناحق کر دیا تقسیم دنیا نے، قبیلہ عشق ہے میرا محبت ہے نسب میرا. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں. انشاءاللہ پھر کسی وقت اور مزید کچھ سناؤں گی. 70 اس طرح نظم کی 70 اصناف پہ میں نے شاعری کی ہے. نظم یعنی 70 طریقوں سے لکھی جاتی ہے اور 70 نام اس کے. تو پھر موقع کبھی ہوگا تو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں گے آگے. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے. روبینہ آگے بڑھیے، میں نے کافی ٹائم لے لیا. جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ. یہ تھی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ جو ہماری سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور ماشاء اللہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ بھی ہیں. تو اور آگے میں پروگرام میں ایک اور مہمان ستارے ہیں ان کو دعوت دیتی ہوں، محترم جناب وسیم شاہین صاحب کو، کہ وہ آئیں اور وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی اور ساتھ اپنا کلام بس سنائیں اور اپنے اپنی سفر کا بھی بتائیں. جی اپنا مائک آن کر لیں وسیم صاحب، اپنا مائک آن کر لیں. پتہ نہیں چل رہا ہے. جی جی تو ابھی ہمارے